औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना पारा नंबर 23 और 24 करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन शुरू हम करें सूरह यासीन की इब्तिदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। कलाम में जो इस सूरत के अंदर किया गया उसमें कुफ़ार मक्का को नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने और जुल्म और इस्तिहज़ा से इसका मुकाबला करने के अंजाम से डराया गया है। इसमें इंज़ार का पहलू गालिब और नुमायाँ है, मगर बार बार इंज़ार के साथ दलील के ज़रिए समझाया भी गया है। दलीलें 3 अमूर पर दी गई। इस्तदलाल किया गया, तौहीद पर जो दलाइल दिए गए इसमें वो कायनात के आसार से भी दिए गए और अक्ल आम से भी दिए गए। आखरत पर जो इस्तदलाल किया गया उसमें कायनात, अक्ल आम और ख़ुद इंसान के अपने वजूद से इस्तदलाल किया गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के सदाकत बयान करते हुए जो इस्तदलाल किया गया वो इस बात पर कि आप तबलीग रिसालत में ये सारी मशक्क़त महज बेगरज़ाना बर्दाश्त कर रहे थे, और इस अमर से कि जिन बातों की तरफ आप लोगों को दावत दे रहे थे वो सरासर अक्ल पर मबनी थी और इन्हें कबूल करने में लोगों का अपना भला था। इस सूरह में आयत नंबर 11 में ये भी बताया गया कि जो शख्स भी अल्लाह की नसीहत की पैरवी करेगा और अल्लाह से गायबाना डरेगा और रहमान से गायबाना डरेगा तो उसके लिए बख्शिश और बड़े इज़्ज़त वाले अजर का वादा है अल्लाह का। और ये भी बता दिया गया कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हम यकीनन एक रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफ़ाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। तो यानी इंसान जो भी अमल करता है वो भी, और उसके जो अमल का असर रह जाता है वो भी, दोनों चीज़ें कंसीडर होंगी नामा अमाल में। तो एक अच्छा अमल है, कोई करके चला गया लेकिन उसके बाद उसके अच्छे अमल से लोगों ने सीखा और अमल किया तो उसको भी सदका जारिया उसका मिलता रहेगा। इसी तरह कोई गुनाह का काम है किसी ने किया और उसकी देखा देखी और भी बहुत से लोगों ने किया तो फिर उसको उसका हिस्सा भी मिलेगा। तो खाली अपने अमाल ही नहीं बल्कि उन अमाल के आसार भी कंसीडर किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। तो इसलिए बहुत कॉन्शियस होना चाहिए इंसान को इन सब बातों के बारे में कि उस क्या इक़दामात कर रहा है और उसके असरात क्या हो रहे हैं। फिर एक बस्ती का वाक़या सुनाया गया कि जहाँ पर रसूल आए थे और अल्लाह ताला ने जब उनको 2 रसूलों को भेजा और उनकी मदद के लिए फिर तीसरा भी भेजा, लेकिन वो बस्ती वाले तो नहीं मान रहे थे, मगर बाहर से एक शख्स आया और उसने उन पर ईमान ले आया। और उसी की बात यहाँ पर कोट की जा रही है पारा 23 के स्टार्ट में, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्माऊन। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ सबको पलट कर जाना है। क्या मैं इसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना उनकी शफाअत मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो अपने रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। तो जिसने मानना होता है वो दूर से आके भी मान लेता है। बहरहाल लोगों ने उसको कत्ल कर दिया था और अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इस ईमान लाने पर ही उसको बख्श दिया और इज़्ज़त का ठिकाना दिया, और उसका ये जो ठिकाना उसको मिला या जो उसकी बख्शिश हुई उसका ऐलान इस कुरान मजीद में भी हो गया। यानी अब ये सब इससे वाकिफ़ हैं। इसके बाद आयात कौनिया का ज़िक्र है, यानी कायनात की निशानियों का भी तज़किरा किया गया। फिर यहाँ पे काफिरों का एक रवैया बताया गया कि जब उन्हें ये कहा जाता है कि अल्लाह के दिए रिज़्क़ में से खर्च करो तो वो कहते हैं कि इन लोगों को अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला देता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कुछ लोगों के जहन में अब भी मुसलमानों के अंदर भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम किसी को क्यों दें या किसी को हेल्प आउट क्यों करें, अल्लाह चाहता तो इनको खुद ही नहीं कर देता। तो अल्लाह ने तो बंदों के लिए इम्तहान रखे हैं, बंदों का काम अल्लाह को आजमाना नहीं है। फिर क़यामत के तज़किरा भी आया और ये भी बता दिया गया कि हर जान को उसका अमल का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और जो उस वक़्त जन्नत में चले जाएंगे क़यामत के बाद।
تو وہ پھر اپنے مشغلوں میں اتنے مگن ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، آرام سکون سے رہیں گے، اور سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلامتی کہی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کی اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان جب جنتوں میں جائیں گے تو ان کا آپس کا کلام بھی سلام ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا، یعنی جنت میں سلامتی سلامتی، امن ہی امن ہوگا۔ اور کچھ مجرموں کے بھی حالات بتائے گئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کس طرح سے ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی ان کے زبانیں بند ہو جائیں گی، اور ان کے منہ نہیں بولیں گے بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں بول کر گواہی دیں گے کہ کیا وہ دنیا میں کمائی کرتے رہے۔ تو یعنی پھر انسان جو کچھ کرتا رہا نا، اسے منہ سے جھوٹ سچ بیان نہیں کر سکے گا، بلکہ اعضاء سے جو کچھ ہوا ہے نا، اعضاء خود ہی بتا دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو یہ کانشیسلی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں پاؤں کو کہاں کن کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے ذریعے بھی اس کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی معرفت اختیار کرے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات۔ اس صورت میں جو موضوع اختیار کیا گیا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا، اور آپ کی دعوت رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت ہی پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آئے گا، اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترتا ہوا پاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور آخرت کے عقیدے کی صحت پر بھی بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا بھی مالک ہے۔ یہاں مختلف امور پر کاربند جو فرشتے ہیں ان کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا، یعنی کہ ان فرشتوں کو جو صف در صف کھڑے ہیں، جو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں نہ ماننے والوں کو ان پر، اور جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں ان کی سب کی قسم کھا کر گویا کہ سب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی۔ آسمان کی خوبصورتی اور زینت کا ذکر ہے۔ پھر اس میں سے شیطان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے سن گن لے کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، اس بات کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو تخلیقات ہیں کائنات کی، وہ بڑی ہیں کہ یہ جو تم تخلیق ہوئے مٹی سے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹی بڑی بہت سی مخلوق بنائی ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا ذکر کر کے انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں بھی برحق ہے اور دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، اس بات پر بھی قادر ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، بس وہ تو ایک جھڑکی ہوگی اور یکا یک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ عذاب۔ اور ساتھ ہی جنت والوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نعمتوں والی جنت میں رکھیں گے، اور وہاں کیا کیا ان کے لیے نعمتوں کے سامان ہوں گے، آنکھوں کی ٹھنڈکیں ہوں گی۔ اور جنت کی عورت کا ذکر اس صفت کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ تو یعنی جنت کی عورت بھی نگاہ چھپانے والی، نگاہ جھکانے والی ہوگی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ سے دعا تھی، اس کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ نوح علیہ السلام پر سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین۔ نوح علیہ السلام پر جہانوں میں سلامتی ہو، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارا مومن بندوں میں سے تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا کہ وہ قلب سلیم کے مالک تھے، اور ان کی دعا بھی ذکر کی گئی کہ انہوں نے اللہ سے یہ پکارا تھا کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے
ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک دو ایسے لڑکے کی خوشخبری دی جو حلیم تھا، بردبار تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر ان کا پورا وہ ذکر آتا ہے جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لگے، اور وہاں پر بیٹے کے بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈھا آ گیا، اور یہ اللہ نے ان کی ایک سخت آزمائش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور آج تک تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سنت جاری کر دی، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سب مسلمان صاحب استطاعت جو ہوتے ہیں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان کی بھی تعریف آئی، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو، محسنوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ان کو ہم نے اسحاق نبی کی بشارت دی جو نیکوکاروں میں سے تھا، اور ہم نے برکت دی اس کو اور اسحاق کو۔ پھر آگے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو، محسنوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو سلامتی ملتی ہے، اور یہ دونوں ہی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرزور انداز میں بیان کی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ انہم لہم المنصورون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اور آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ صاد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ اس سورہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا، آیت نمبر 17 سے آنورڈز۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذی الایدی انہ اواب، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی طرف تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی، اور حدیث میں بھی ان کی عبادت کو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی عبادت کنسیڈر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی زبردست قوتیں عطا کی، مگر ہر معاملے میں وہ قوت ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ پھر کچھ واقعات کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس کا فیصلہ ان کے سامنے کرنا پیش کیا گیا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے رجوع کیا۔ اس طرح آگے جو آیات آئی ہیں ان میں بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ آیت نمبر اگر 28 دیکھیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی ایک بات بتائی گئی کہ نیکی کی روش پر چلنے والا، ایمان لانے والا، نیک عمل کرنے والا، اور وہ جو گناہ کی روش پر چلتا ہے، کفر کے طریقے پر چلتا ہے، فسق و فجور کے طریقے پر چلتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے شمار دنیاوی نعمتیں بھی عطا کی تھیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔ اس سورہ میں ان کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب،
اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو تب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو ان کے بعد کسی کو بھی نہیں ملی۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے ساتھ نرمی سے چلتی تھی، اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو جو بھی اختیار ملا وہ پھر بھی اللہ کے تابع رہے، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی بھی دعا مینشن ہوئی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈالا، یعنی انہوں نے اپنی پریشانی، اپنی بیماری کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا حل بتایا گیا، اور وہ کیا تھا کہ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دی اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو دعا کی قبولیت تھی نا، 18 سال بعد وہ صحت یاب ہوئے تھے، لیکن ان کو پھر اتنا ملا کہ ان کو سب اہل و عیال اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اور مال و دولت بھی پہلے سے بھی بڑھ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک تعریف فرمائی یہاں پر، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صابر پایا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ، اِنَّهُ اواب، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اب دیکھیں سب جگہ پیغمبروں کی جو تعریف آ رہی ہے اس میں کیا کیا صفات ہیں جو پیغمبروں کے اندر اللہ کو محبوب تھی، اپنے اندر بھی ان کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے بعد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ بینا رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ سب کی تعریف جو آئی اور ان کے اندر یہ اوصاف جو پیدا ہوئے تو اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ تو آخرت کی یاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کا سبب بنتی ہے، اللہ کے ہاں چنے جانے کا سبب بنتی ہے، تو اپنے آخری گھر کو نہ بھولیں۔ پھر حضرت اسماعیل، حضرت یسع، ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، ان کی بھی تعریف آئی، سارا تذکرہ کر کے آخر میں فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تو اپنے نبی کی بھی ایک سنت اور یہاں پر دیکھ لیں، وہ بناوٹی لوگوں میں سے نہیں تھے۔ تو پوز کرنا، بناوٹ اختیار کرنا، تکلف، ایسا تکلف، حقیقت سے دور بات اپنے اوپر طاری کر کے لوگوں کے سامنے پیش آنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر، یہ پوری صورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کی ظلم و تشدد سے بھری ہوئی اور عناد و مخالفت سے لبریز فضا میں دیا گیا۔ یہ ایک وعظ ہے جس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور یہ بات کہہ کے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی کے لیے دین کو خالص کرو، اور دین خالص اللہ کا حق ہے، اور آپ کو کہہ کر یہ تمام امت کو بھی سکھایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہم دیکھتے ہیں، اس میں ارشاد ہوا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے ایمان کی کیا ضرورت ہے، یہ تو تمہارے اپنے فائدے کا تھا۔
ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو اللہ نے بندے پیدا کیے، ان کی تخلیق کی، اور بندوں سے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ کفر کریں، بلکہ بندوں کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ شکر کریں۔ اور ایمان لانا بھی ایک عملی شکر ہے، اور کفر کرنا ایک عملی ناشکری ہے۔ اس کے بعد بار بار ذکر آیا اس بات کا کہ اپنا دین اللہ کے لیے خالص رکھو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہلوا دیا گیا قُلِ اللّٰہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، یعنی کہ اخلاص تو بنیادی شرط ہے دین کی، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اخلاص نہیں رکھتا اور شرک کرتا ہے تو پھر تو اس کے لیے صرف گھاٹا ہی ہے آخرت میں۔ 24ویں پارے کی ابتدا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد آیت 53 دیکھتے ہیں جس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کمی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اسے جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی ایک دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کے اندر بندے بھیجے ہیں جب پیدا کر کے، تو یہ دنیا میں ان کو موقع دیا کہ یہاں نیک عمل کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ مرنے کے بعد ان کی حسرت ہونے کے باوجود ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں واپس پلٹ کر آئیں اور نیک عمل کریں۔ پھر اس سورہ کا آخری رکوع بہت ہی خوبصورتی سے بیان ہوا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، تو قیامت کا منظر بیان کر کے فرمایا کہ جب حساب کتاب ہوگا اس کے فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے یعنی جہنم کے پاس تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ تو یہی بتایا گیا کہ جو دنیا میں تکبر کر کے کفر پر ہی جمے رہے نا، پھر آخر میں ان کا یہ حال ہوگا۔ دوسری طرف ایک اہل ایمان کا بھی ذکر کر دیا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اس کا جنت کا داروغہ ان کو کہے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ تو اب دیکھیں اہل ایمان آپس میں بھی جنت میں سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام کیا جائے گا، اور داخل ہوتے وقت داروغہ جنت بھی سلام کرے گا ان کے اوپر۔ تو دنیا میں بھی سلام کو عام کریں۔
کہا جائے گا سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طب تم، بہت ہی اچھے رہے تم، فادخلوہا خالدین، اس میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے، یعنی جنتوں میں ہمیشگی کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کیا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قیامت کے دن کا وہ منظر جب سب کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور آخر میں پھر یہی نعرہ لگے گا کہ الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان آیات میں جنت کے دروازوں کا بھی ذکر آیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو اور بھی جنت کے دروازوں کے نام آتے ہیں، لیکن یہ اس لیے حدیث میں نے پڑھی کہ ہم آج کل رمضان میں سے گزر رہے ہیں تو اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ کیسے کہ خالی پیٹ ہی کا روزہ نہیں رکھیں، کھانے پینے کا ہی نہیں روزہ رکھیں، بلکہ اخلاق میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی ایسی بد اخلاقی اور برا کام نہ کریں جس سے روزہ متاثر ہو۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے تو دروازے اور بھی ہیں، جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد وغیرہ، اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنے چوڑے چوڑے ہوں گے، اتنے براڈ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے جوک تر جوک لوگ جانے والے موجود ہوں گے، الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو جنت بڑی خوبصورت ہے، اور جنت کی بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں ڈسکرپشن قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے، اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھا خوشگوار تاثر دل میں آتا ہے اور شوق لگتا ہے جنت کا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بتا دیا گیا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا تصور نہیں کوئی کر سکتا، یعنی جتنا میکسیمم ہم اچھا سا اچھا تصور کر لیتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے وہ، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہے جی سورۃ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 7 اور 8 میں نا جو خصوصی ذکر آیا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا، وہ حاملین عرش فرشتوں کی پکار ہے۔ تو آتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہیں، آج تک یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی زبردست بات ہے نا۔ تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی لوگوں کے گناہوں کا بھی اللہ کو خوب علم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب بھی ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ تو فرشتوں کی 3 اہم دعائیں پتہ چلیں اہل ایمان کے لیے، بلکہ آگے بھی ہے
کہ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائی سے، شر سے بچایا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتے اہل ایمان کے لیے نمبر 1 دعائے مغفرت کرتے ہیں، نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کے طالب ہوتے ہیں اور عذاب جہنم سے ان کو بچانے کی دعا کرتے ہیں، نمبر 3 وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے، اور خالی اکیلے انہی کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو اہل ایمان ان کے اہل خانہ میں سے ہیں، ان کے عزیز میں سے ہیں، جن سے ان کو محبت ہے، والدین، بیوی، اولاد، ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر، اور ان کو آخری دن کی، اس دن کی برائی سے، شر سے بچا لے۔ تو یہ فرشتے کتنے خوبصورت دوست ہیں۔ یہ تو ویسے بھی قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، یعنی فرشتے اہل ایمان کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ تو کتنے ہی اچھے دوست ہیں کہ خالی کاموں میں مدد کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیسی کیسی شاندار دعائیں کرتے ہیں کہ بخشش کی بھی ہے، جنت کی بھی ہے، جہنم سے بچنے کی بھی ہے، اور جنت میں جانے کی ہے تو پھر اکیلے جانے کی نہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ جانے کی ہے، پیاروں کے بھی ساتھ ملنے کی ہے۔ تو یہ کتنی زبردست دعا ہے جو وہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں رجل مؤمن کا ذکر آیا ہے، جس کے نام پر اس صورت کا نام ہے کہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص ایسا بھی تھا وہاں پر جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبردست حمایت کی اور حق کی تائید کی اچھے طریقے سے دلائل دے کر، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا کہ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ پھر سورہ کے بالکل اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا رویہ بھی بتایا کہ جو آخری وقت تک ہٹ دھرمی کا شکار رہتے ہیں، رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی روشن نشانیوں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، جب عذاب دیکھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اس کے بعد ہے سورۃ حامیم السجدہ، جس کا دوسرا نام سورۃ فصلت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ آیت نمبر 19 میں یہاں پر آتا ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ اس وقت کا ذرا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی، یعنی باہر سے تو گواہ بلانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے ہی جسم کے حصے خود پر گواہ ہو جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، اپنی اسکن کو کہیں گے، اپنی اسکن کے اوپر سب کچھ آ جائے گا، تو وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے یہ ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے، تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی ڈرانے والی بات بھی ہے، اور انسان کو گناہوں سے روکنے پر آمادہ کرنے والی بات بھی ہے۔
کہ وہ باہر کا کوئی گواہ نہیں، کسی سارے جہان سے چھپ کر ہی کوئی گناہ کر لیں، لیکن اپنے جسم سے تو انسان نہیں چھپ سکتا نا، تو وہ پھر اپنا ہی جسم انسان کے خلاف گواہ ہو جائے گا۔ دوسری بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جسم کہتا ہے، وہ سکن یہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے گویا ہوئی، میں تو اس لیے بولی کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا، جس نے سب کو گویائی دی اس نے مجھے بھی گویائی دی۔ پتہ یہ چلا کہ جسم بھی اللہ کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، لیکن جو اختیار بندے کو ملا ہے نا، اس کو غلط استعمال کر کے انسان اپنے جسم کو جب غلط کاموں میں لگاتا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جسم اس کی مخالفت میں گواہی دے گا، اور پھر اس وقت تو کوئی موقع ہاتھ نہیں رہ جائے گا، صبر کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں جہنم ہی ان کے ٹھکانہ ہوگی۔ پھر یہاں کفار مکہ کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا آیت نمبر 26 کے اندر، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ، یعنی جب کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس میں انٹرپٹ کرو، اس کے اندر خلل ڈالو۔ اب اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب کر دینا، اس کو اٹھا دینا، یہ ایک چھوٹا سا لیول ہے، لیکن بڑے لیول پہ اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ اور اس کی تفسیر، اس کے بیان پر روک لگا دینا، یا دوسری ایسی اٹریکشنز بنا دینا، جیسے سورہ لقمان کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ایسی چیزوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو دوسری طرف اٹریکٹ کر کے لے جانا تاکہ اس طرف نہ راغب ہو جائیں۔ بہرحال ایسا شور شرابہ مچا کے رکھنا، ایسا طوفان ڈال کے رکھنا کہ قرآن تو گھروں میں بند کے بند ہی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی تو بہت ہی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ رمضان بھی آ جاتا ہے جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں بھی بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہیں مسلمان جو قرآن نہیں کھول پاتے، استغفر اللہ، کہ جو رمضان میں بھی ہم سے قرآن نہیں کھل پاتا، اس کی وجہ پھر کیا ہوتی ہے؟ چلو اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے اور اس کو کمائی سے نہیں فرصت مل رہی، اس نے اہل خانہ کے لیے کمانا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ جو لوگوں کا رویہ ہے کہ ان سے قرآن ہی نہیں کھل پا رہا کیونکہ وہ اپنے سوشل میڈیا میں مصروف ہیں، ایسی رمضان ٹرانسمیشنز میں مصروف ہیں کہ جن کا رمضان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی کمائی کرنی ہے۔ تو اب اس اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے دیا ہے، اس کو بند کر کے دوسری طرف لگ جاتے ہیں، کون لگا رہا ہے؟ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم میں انٹرپٹ کریں، لیکن اس میں دوسروں کے اوپر ہی نہ ملبہ ڈال دیں کہ ہاں جی کافر چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، ہم دوسری طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ خود بھی کچھ ہیں، آپ کا اپنا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے، آپ کے اندر بھی کوئی قوت ہے، آپ خود بھی اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی اپنی بھی کوئی چوائس ہے یا نہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے لیے تو اصل چیز یہ ہے جس میں آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی؟ آپ ہی اتنے بے وقوف کیوں ہیں کہ کوئی کہیں بھی آپ کو لگا دیتا ہے تو آپ لگ جاتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر اللہ نے تو یہاں کافروں کا رویہ بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں خلل ڈالیں اور دوسرے کاموں میں لوگوں کو مشغول کریں، لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر لعلکم تغلبون، یعنی منکرین حق کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن نہ اوپن ہو تو پھر منکرین حق غالب رہیں گے ان کے خیال میں۔ تو دیکھ لیں کہ پھر مسلمانوں کے کامیاب ہونے کا طریقہ ہے قرآن کو کھولنا ہی ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہی ہے۔ تو یہ تو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، یہ تو ایک راہ دکھانے والی ہے، تو جو اس کے ساتھ ہوگا، جو اس کو کھولے گا، جو اس کو اپنا رہنما اور ہادی بنائے گا، اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پر رحم کر، وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اس کو ہمارے لیے امام، گائیڈ اور روشنی، نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، رات اور دن کی گھڑیوں میں ہم اس کی تلاوت کیا کریں۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، دلیل بنا دے اے اللہ، اے رب العالمین، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں پھر ذکر آیا ہم سب کے، مسلمانوں کے، مومنوں کے ان دوستوں کا جن کو فرشتے کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں
اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ فرشتوں کا یہ جو نزول ہے نا جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، تو یہ وہ ضروری نہیں کہ کوئی محسوس صورت میں ہو، بلکہ اور اہل ایمان ان کو آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں۔ اگرچہ اللہ چاہے تو جس کے لیے چاہے فرشتوں کو ظاہر بھی کر دے، لیکن بالعموم اہل ایمان پر خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت تنگ ہو رہے ہوں، ان کا نزول غیر محسوس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اہل ایمان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے اچھے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں یعنی جنتوں میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو دنیا میں اپنی بادشاہی پہ کوئی زوم رکھتا ہو نا، کسی کو یہ آفر نہیں کر سکتا، وہ بھی اس دار فانی کی آفر کہ جو چاہو سب اویلیبل ہے۔ منہ سے بے شک کہیں لیکن ایوری تھنگ از ناٹ ایوری ویئر پاسبل۔ اور جنت کی کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ تو جنتوں میں لے جائے گا، اور ہر تمنا دیکھیں، اگر دنیا کے بادشاہ کوئی دنیاوی تمنا پوری بھی کر دیں تو اگر کوئی روحانی تمنا ہو تو ہو سکتا نہ پوری کر سکتے ہو، کسی بیماری سے شفا کا سبب وہ ان سے نہ بنا جا رہا ہوا ہو۔ تو ہر چیز ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تو ہر محتاجی سے پاک ہے۔ تو وہ اپنے مہمانوں کو کیا ٹریٹ دے گا کہ وہ کہے گا کہ یہاں تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو یا جو تم چاہو۔ اور اسی سے متصل اگلی آیات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی جو اپنے مسلمان ہونے پر شرمسار نہیں ہے بلکہ کانفیڈنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہی سب سے اچھا درجہ ہے دنیا میں، اور وہ خود بھی اللہ پر ایمان لا کر اچھے عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یعنی اگر برائی کو بھلائی سے دور کرو گے تو جو دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا، ایسا دوست گہرا دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ تو یہ اخلاق سکھایا گیا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اب ہمارے ہاں عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا اخلاق اپنا لیتے ہیں کہ جو دوست ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ دشمن بننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ جو قرآن کا اخلاق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، کان خلقہ القرآن، آپ کا تو اخلاق ہی قرآن تھا، وہ یہی اخلاق تھا۔ تو اب ہمارے ہاں کیوں ہم برائی کو بھلائی سے دفع نہیں کر سکتے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر بضد رہتے ہیں، اور یہی ہمارے ہاں اسی قسم کے محاورے بھی مشہور ہو گئے۔ تو اس کی وجہ بھی آگے بتا دی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم کو شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو شیطان کی اکساہٹوں میں آ جاتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو جوڑ کے رکھے، عافیت کے ساتھ بھلائی کے رستوں پہ رکھے اور ہر شر سے بچائے اور اچھے اخلاق پر قائم رکھے عافیت کے ساتھ، آمین۔ پارے کے آخری آیت میں فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔